अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लिसन क्लासिक उर्दू नावल्स। आज मैं आपको बुशरा रहमान का नावल सुना रही हूँ, चाँद से ना खेलो। जी बहुत उदास है। जी का क्या है, ये तो वो नन्हा बच्चा है जो सदा किसी खिलौने के लिए मचलता ही रहता है। दिल के आस पास दर्द भी रहता है। ये दर्द तो चाँद का हाला है। हाले के बगैर तुमने कोई चाँद देखा है? मेरा दिल भी तो चाँद है। एक बार तुमने ये चाँद खेलने को मांगा था, मैंने तो दे दिया था। ज़ोहरा ने बाहर निकल के अपने अपार्टमेंट के दरवाजे में चाबी घुमाई तो उसने देखा वो नवार्द भी अपने दरवाजे को बंद करके उसमें चाबी घुमा रहा था। ज़ोहरा ने रोज़ाना की तरह एक नज़र उसको देखा और फिर लिफ्ट की तरफ दौड़ी। लिफ्ट अभी अभी आकर रुकी थी। बटन नहीं दबाना पड़ा, वो दौड़कर अंदर घुसी। वो भी उसके पीछे घुस आया। लिफ्ट नीचे को रेंगने लगी। ज़ोहरा ने रेलिंग के साथ टेक लगा ली और भरपूर अंदाज में उसकी जानिब देखा। पिछले एक हफ्ते से ज़ोहरा उसे ग्रीनवुड अपार्टमेंट्स में देख रही थी। नौवार लगता था, मगर अजीब बात यह थी कि अपना सा लगता था। लिफ्ट रुकने से पहले बोली, आप नए आए हैं? जी। उसकी आवाज़ में झिझक थी जो नवार्दों के लहजे में होती है, और अंदाज में हजाब था। आप कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? ज़ोहरा की चीख निकल गई। तभी यह आदमी अपना अपना सा लगता था। अपने मुल्क के लोगों में अजीब सी कशिश होती है। पाकिस्तान के किस शहर से? लाहौर से। किस सिलसिले में आए हैं? 2 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हूँ। लिफ्ट रुक गई। वो दोनों बाहर आ गए। अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए बस पकड़ना है, ज़ोहरा ने बिल्कुल अमेरिकी लड़कियों के अंदाज में कहा। बहुत खुशी हुई एक हम वतन से मिलकर। अब तो आप हमारे हमसाए बन गए हैं, अक्सर मुलाकात होती रहेगी। जी जी जी, उसने उसी लजाए हुए अंदाज में कहा जिसमें एहसास कमतरी भी था और अजनबियत का एहसास भी। बाय। वो अपनी पोनी टेल हिलाती हुई उस बस की तरफ दौड़ी जो सड़क पर रुक रही थी। कमाल है, वो सोचने लगा। मैंने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं, सारे सवाल वही कर गई। कौन थी, कहाँ की थी? अरे थी तो अपने मुल्क की, इसलिए तो कह रही थी कि हम वतन से मिलकर खुशी हुई। उर्दू भी बोल रही थी। लिबास अमेरिकन पहना हुआ था। तो क्या हुआ, ये तो जैसा देश वैसा बेहिस वाली मजबूरी है। मगर कैसी सेहतमंद और चाको चौबंद लड़की थी। खैर है तो पड़ोसन। फिर वो पूरा एक हफ्ता नज़र नहीं आई। वो खुद भी खरासा था, नया नया आया था। कुछ दिन एक सस्ते होटल में रहा था और अब एक बेडरूम का फ्लैट हासिल करने में कामयाब हो गया था। एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक नन्हा सा कमरा जो बैक वक्त ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन भी था। बिजली के चूल्हे लगे हुए थे। फर्नीचर फ्लैट में शामिल था। सजा सजाया घर तो मिल गया था, मगर अब उसने खुद आबाद करना था। भला कोई घर बगैर औरत के आबाद होता है? तभी तो छुट्टी के रोज़ वो बैठा कीमा पकाने की कोशिश कर रहा था। हर रोज़ बर्गर और मैकडोनल्ड खा खा के जी उब गया था। आज ½ किलो कीमा लाया था, प्याज और लहसुन भी, मक्खन भी, और जो कुछ समझ में आया था ले आया था। मगर यकायक बिजली के चूल्हे से दहाइयाँ उठने लगी। यूँ लग रहा था चमड़ा जल रहा है। घबराकर ढक्कन उठाया, जलते कीमे पर पानी उंडेल दिया। ज़रा से कमरे में धुआं फैल गया। फिर उसको निकालने का एक ही तरीका समझ में आया कि बाहर का दरवाज़ा खोल दे। धुआं शरीफ बच्चे की मानिंद बाहर निकल गया। मतला साफ हुआ तो उसने देगची में झांका। देगची में कोई हसरत ना बची थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराकर दौड़ा आया। वो लंबी मैक्सी पहने, लंबे बाल खोले वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग, वो भी बुखलाए हुए अंदाज में बोला। वो ज़ोर से हंस पड़ी। जी फरमाइए, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाइए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो मटकती लचकती अंदर आ गई। कैसी बेबाक होती हैं ये अमेरिका में पलने वाली लड़कियां। हाँ तो कुछ पकाया जा रहा है? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। वो चूल्हे के करीब गई, सब देखा और बोली, ये तो कुछ जलाया जा रहा है। बस अपना दिल ही जला रहा है। अच्छा तो? वो अपनी गुलाबी आंखें खोलकर बोली, इस देगची में आपका दिल पक रहा था। ओफो,
پھر تو بیچارہ جل گیا سارے کا سارا. اب کیا کریں گے آپ؟ اور قریب آ گئی اتنی کہ اس کی خوشبو اس کے نتنوں کو چھونے لگی. دل کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے آپ؟ کیسے بتائیں نا؟ اس نے اتنی زور سے پوچھا کہ وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا. مگر اس بے باک لڑکی کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جانے کیا تھا. وہ پاگلوں کی طرح بس اسے دیکھتا رہ گیا. پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. یہاں جو بھی چھڑا آتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. پھر وہ پیچھے ہٹ گئی اور سارے کمرے میں گھوم پھر کر بولی, کیا نام ہے آپ کا بائی دا وے؟ جی زنیر احمد صدیقی. ہاں تو زنیر احمد صدیقی صاحب, نام آپ کا مشکل بھی ہے اور لمبا بھی ہے. امریکہ میں اتنے لمبے نام بلانے کا رواج نہیں ہے. آپ چونکہ نئے نئے آئے ہیں اس لیے اسکول کے بچوں کی طرح پورا نام بتاتے ہیں. کچھ دنوں تک آپ اپنے کمرے کے باہر کچھ اس قسم کی تختی لگا دیں گے, ZA صدیقی, اور سب آپ کے واقف کار آپ کو مسٹر صدیقی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے, وہ اتنی ہی سعادت مندی سے بولا. اس پر زہرہ نے پھر بلند سا قہقہ لگایا. کیسا جاندار قہقہ تھا, حوصلے کی فصیلیں توڑ رہا تھا. بات یہ ہے کہ میرا نام بھی Z سے شروع ہوتا ہے. ارے آپ نے تو ابھی تک میرا نام ہی نہیں پوچھا. بس پوچھنے والا تھا. اوفو, آپ لوگ اتنے بزدل کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکی دیکھ کر دبک جاتے ہیں. آخر پوچھے نا میرا نام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ہونکوں کی طرح بولا. یہ جی کیا ہوتا ہے؟ جی؟ پھر وہ رک گیا, سر کھجایا اور زور سے ہنس پڑا. آپ بہت تیز ہیں, بیٹھیے. کرسی کی طرف اشارہ کیا. وہ بیٹھ گئی تو خود بھی بیٹھ گیا. آپ اتنے بکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ پہلی بار امریکہ آیا ہوں. تو کیا ہوا, مرد ہیں, ہوشیار بنیں. آپ کی صحبت میں رہوں گا تو ہوشیار ہو جاؤں گا. شاباش, پہلی بار کام کی بات کی ہے آپ نے. ہاں تو میں کہہ رہی تھی, جی آپ نے میرا نام پوچھا تھا. میرا نام زہرہ ہے. بالکل پاکستانی نام ہے. تو کیا میرا نام پاکستانی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ امریکہ میں رہتی ہیں تو میں نے جانا کوئی میری, جیکی یا جینی قسم کا نام ہوگا آپ کا. جی نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا پورا نام زہرہ فاطمہ ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, پھر میرے پاپا مستقل یہاں آ گئے تو ہم سب کو آنا پڑا. آپ کے پاپا جی کیا کرتے ہیں؟ ساری باتیں آج نہیں بتاؤں گی. کب بتائیں گی؟ قسطوں میں. آج تو آپ کے کمرے سے نکلنے والی خوشبو مجھے یہاں لے آئی ہے. میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ یہاں ارد گرد امریکی رہتے ہیں. وہ مسالہ جلنے کی خوشبوئیں پسند نہیں کرتے. احتجاج کر سکتے ہیں. ایسے تجربے دروازہ بند کر کے کیا کریں, بلکہ امور خانہ داری کو ہاتھ ہی نہ لگائیں. اسی میں آپ کی بہتری ہے. تو کیا کروں؟ باہر کا کھانا کھا کھا کر تھک گیا ہوں. آپ نے وہ کنٹکی چکن ٹرائی کیا ہے؟ وہ بھی کتنے دن کھا سکتا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے. وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. آپ کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. پھر کھڑی ہوگی اور بولی, آپ کا نام بہت مشکل ہے تو آپ اسے آسان کر دیں. یہ ہوئی نا بات. مجھے یہاں سب زارا کہتے ہیں, اس لیے میں آپ کو نیرو کہہ کر بلاؤں گی. پسند ہے؟ دل و جان سے. وہ ہنس کر بولا. اچھا, اب آپ دروازہ بند کر لیں. وہ گھوم کر مڑی اور 3 انگلیاں ہلا کر بائے بائے کہا اور باہر نکل گئی. آفت قسم کی شے تھی. زنیر احمد نے ایک لمبی سانس چھوڑی, مگر پیاری تھی. لڑکیاں امریکہ میں رہ کر بے باک ہو جاتی ہیں, یہ اسے آج ہی پتہ چلا تھا. ویسے تو اس کے دفتر میں کئی امریکی لڑکیاں کام کرتی تھیں جن سے انگریزی میں بات کرتے ہوئے وہ جھیمتا تھا. زارا سے اپنی زبان میں بات کر کے مزہ ہی اور آتا تھا. زارا کا پورا خاندان امریکہ میں چلا آیا تھا. 15 سال پہلے اس کے والد آئے تھے. اس وقت وہ پاکستان میں چمڑے کی مصنوعات بناتے تھے. یہی مصنوعات لے کر وہ امریکہ کے مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے قالینوں کی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی. جب کام بہت زیادہ بڑھ گیا تو اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ ملا لیا. رفتہ رفتہ پورا خاندان امریکہ چلایا. یہاں واشنگٹن DC میں ان کا بہت خوبصورت گھر تھا. ایک بڑا شو روم تھا. ایک بھائی نے امریکی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور دونوں ایک ریسٹورانٹ چلاتے تھے. دوسرا بھائی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے آیا تھا اور باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا. 2 بڑی بہنیں بھی تھیں, مگر اب دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں. ان کی شادیاں بھی ایک مسئلہ بنی رہی تھیں. پاپا جی کیا چاہتے تھے کہ انہیں پاکستان میں جا کر بیاہا جائے. اس کام کے لیے امی جان ہر سال پاکستان جاتی تھیں. شکر ہوا کہ عزیزوں میں ہی 2 اچھے لڑکے مل گئے اور ان کی شادیاں ہو چکی تھیں.
ایک پنڈی میں تھی اور دوسری کراچی میں۔ پاپا جی تو سال میں 2 چکر پاکستان کے لگاتے تھے، مگر ممی جان ہمیشہ 2-3 سال کے بعد جاتی تھی۔ تب زارا بھی ان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ اب ممی کو زارا کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش تھی۔ اگر کبھی امریکہ میں کوئی پاکستانی لڑکا نظر آ جاتا تو ممی جان بڑی سرعت سے اس کا آگا پیچھا معلوم کرنے پر لگ جاتی تھی۔ زارا سب بچوں میں چھوٹی بھی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ اس کا تو بچپن بھی امریکہ میں گزرا تھا، اس لیے امریکی لڑکیوں کی طرح بے تکلف اور خوش مزاج تھی۔ آج کل اس نے میری لینڈ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے رکھا تھا۔ یہ یونیورسٹی واشنگٹن شہر سے کافی دور تھی، اس لیے وہ یہاں ایک اپارٹمنٹ لے کر رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایرانی لڑکی رہتی تھی جو کسی دفتر میں ملازم تھی۔ ہفتہ اور اتوار کے روز زارا واشنگٹن ڈی سی اپنے والدین کے پاس چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ممی یا پاپا بھی اس کے پاس آ جاتے تھے۔ اس روز زارا بہت دن کے بعد نظر آئی تو زنیر نے اسے نیچے لابی میں ہی روک لیا اور بولا، آپ نے کہا تھا آپ میرے لیے کچھ سوچیں گی کیا؟ زارا نے اپنی وحشی جیسے کشادہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا تھا جسے بے تحاشا دانتوں سے کاٹ کے کھا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کا حافظہ بھی کمزور ہے؟ وہ اور شوق ہو گیا۔ اب تو آپ غالباً مجھے بھی بھول چکی ہوں گی، کون ہوں اور نام کیا ہے؟ زنیر احمد صدیقی عرف نیرو۔ میں واقعی آپ کے بارے میں سوچنا بھول گئی تھی۔ دراصل میرے سیمسٹر ہو رہے تھے اور فیروزہ بیمار تھی، سارا گھر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ فیروزہ کون ہے؟ ارے آپ کو معلوم نہیں، فیروزہ میری ہاؤس میٹ ہے، ہم دونوں مل کر اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ آپ نے اس روز تو مجھے بتایا نہیں تھا۔ اس روز کیا بتاتی ہے آپ کو؟ اچھا تو اب بتا دیجئے۔ زارا نے پورا برگر ختم کر کے کاغذ کے نیپکن سے منہ اور ہاتھ صاف کیے اور پھر اس کاغذ کو دور پڑے ہوئے ڈرم میں پھینک دیا اور اپنی پونی ٹیل ہلاتی ہوئی آئی اور بولی، فیروزہ ایک ایرانی لڑکی ہے، میری دوست ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، مگر وہ جاب کرتی ہے، ایک ڈائمنڈ شاپ پر سیلز گرل ہے۔ بس ہمارے آنے جانے کے اوقات میں فرق ہے، اس لیے آپ نے اسے میرے ساتھ نہیں دیکھا۔ کسی روز ملاقات کروا دوں گی۔ جی میں ان سے ملاقات کا اتنا شوقین نہیں ہوں۔ آپ کس بات کے شوقین ہیں؟ ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ زارا نے ایک لمبی ہوں کی اور پھر راک اینڈ رول کی طرز پر گھوم کر سوچنے لگی اور پھر بولی، حل ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ؟ وہ کیسے؟ وہ بے تابی سے بولا، کھانا کھانا چھوڑ دیجیے۔ اس پر دونوں قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ چھوڑ دوں اور مر جاؤں؟ ارے اتنے کمزور ہیں آپ، پہلے ہی دیکھیے میری صحت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ مجھے تو کہیں سے بھی خراب نہیں لگتی۔ اس کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولی، بس ٹھیک ٹھاک ہیں آپ۔ ہاں وہ جو پاکستان سے آتے ہوئے ذرا سی توند نکلی ہوئی تھی وہ پگھل گئی ہے، اب تو آپ پہلے سے زیادہ اسمارٹ لگ رہے ہیں۔ زنیر بلش کر گیا، حالانکہ وہ اس کے شعلہ صفت چہرے اور بے باک آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ الجھ گیا تو پھر جلدی سے بولا، آپ کے سیمسٹر ختم ہو گئے کرسمس سے پہلے؟ جی ہاں۔ اگلے سیمسٹر کب ہوں گے؟ پھر آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی؟ تعلیم تو کبھی ختم نہیں ہوتی مسٹر، جتنا مرضی پڑھتے جاؤ۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اور آپ کیا پڑھیں گی؟ ایم ایس تو ہو جائے گا مگر مزید نہیں پڑھوں گی، جاب کروں گی۔ یہاں تو لوگ جاب کرنے کے بہت دل دادا ہیں، تو کیا کریں؟ یہاں جاب کیے بغیر وقت نہیں گزرتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہر ذی روح اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہتا ہے، اور خود مختارانہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی برسر روزگار بھی ہو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اب اور کیا بات کریں؟ زنیر سر کھجانے لگا تو وہ جلدی سے اوکے بائے کہہ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ اگلے ویکینڈ پر جب وہ اور فیروزہ بہت سے لفافے اٹھائے اپنے کمرے میں جا رہی تھیں تو وہ کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل رہا تھا۔ ہیلو، ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، زارا نے خوش دلی سے کہا، پھر سارے بوجھے لفافے اپنے کمرے کے مقفل دروازے کے ساتھ رکھ کر بولی، یہ فیروزہ ہے، میری دوست۔ پھر فیروزہ کی طرف دیکھ کر بولی، فیروزہ ان سے ملو، ہی از مائی فرینڈ نیرو، یہ ابھی پاکستان سے آئے ہیں۔ زارا کے اس فکرے سے زنیر کا دل دھڑک اٹھا۔ فیروزہ نے اپنا گورا گورا ہاتھ بڑھا دیا تو زنیر نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ ملا ڈالا۔ 2-3 رسمی فکروں کے بعد زارا جلدی دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آپ کہاں جا رہے تھے؟ باہر جا رہا تھا کھانا کھانے۔ آج گھر میں نہیں پکایا؟ اس پر زنیر بے تحاشا ہنسنے لگا۔
سارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں فیروزہ؟ اس نے مڑ کر فیروزہ سے پوچھا۔ آج نیرو کو اپنے گھر دعوت نہ کھلائیں؟ ضرور کھلاؤ۔ فیروزہ بنڈل اٹھا کر اندر داخل ہوگی۔ نہیں نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ زنیر نے واقعی تکلف محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بھئی ہم کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے۔ آج ہم ہفتے بھر کا سودا خرید کر لائے ہیں۔ فیروزہ کوفتے پکائے گی اور میں مٹر کا پلاؤ۔ اصل میں ہم صرف ہفتہ اور اتوار کو اپنے اپنے ملک کا کھانا پکاتے ہیں۔ روز تو جو بھی مل جائے گزارا کر لیتے ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ، بہت بہت، وہ انکساری سے بولا۔ میں بالکل آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک تو آپ پاکستانی لوگ تکلف بہت کرتے ہیں، فیروزہ نے چڑھ کر کہا، یا پتہ نہیں ہائپوکریسی کرتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ زارا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ اتنی سی بات ہی کہ آپ جھٹ کہہ دیتے۔ شکریہ خواتین، میں ضرور آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، بلکہ آپ دونوں نوجوان حسین لڑکیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں فخر محسوس کروں گا۔ جی، زنیر شرمندہ ہو گیا۔ تو ایسا کہتے ہیں؟ تو اور کیسا کہتے ہیں؟ دل سے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، گپ لگائیں، اور اوپر سے تکلف فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیسے جانا؟ زنیر نے بکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ بس میں اپنے ہم وطن لوگوں کو جانتی ہوں، تھوڑی سی ہائپوکریسی کیے بغیر نہیں رہ سکتے، تکلف کا اظہار رسمن کرتے ہیں۔ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو اتنے بھوکے ہیں، فٹ مان گئے، ہے نا؟ زنیر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اسی لیے تو یہ امریکی لڑکے اچھے ہوتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے جذبات کا صاف اظہار کرتے ہیں، فیروزہ نے کہا۔ زارا نے زنیر کو چپ دے کر ذرا لہجہ نرم بنایا اور بولی، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا ایک اعزاز سمجھتا ہوں، مگر ویسے ہی رسماً تکلف کر رہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا طے ہوا؟ زارا بولی، آ جاؤں گا، مگر کس وقت؟ ٹھیک 7 بجے شام۔ شکریہ، زنیر نے جھک کر کہا۔ ٹھیک 7 بجے شام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک 7 بجے شام اپنی بند مٹھی کی پشت سے زنیر احمد نے دروازے کے باہر دستک دی تو اپرن کھولتی ہوئی فیروزہ دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ آ گیا تمہارا عاشق صادق، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بکو نہیں فیروزہ، زارا نے بھی بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، اس کے سامنے ایسی بکواس نہ کرنا، یہ لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، میں جانتی ہوں، منافق ہوتے ہیں۔ خبردار جو ہمارے وطن کے لوگوں کو منافق کہا، بیچارے سیدھے سادہ دل ہوتے ہیں، مکر و فریب نہیں جانتے۔ ہاں میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں ان کو، کبھی غور کیا تمہاری طرف کیسے دیکھتا ہے؟ الو کی دم، دروازہ تو کھولو، زارا نے دانت پیس کر کہا۔ تو فیروزہ نے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ جما کر دروازہ کھولا۔ وہ راستہ چھوڑ کر بولی، ویلکم سر، خوش آمدید۔ جھجکتا ہوا زنیر اندر داخل ہوا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی اسی کے اپارٹمنٹ کے مانند تھا، صرف کچن کا رخ دوسری جانب تھا۔ میز پر برتن رکھے تھے اور مٹر پلاؤ کی بڑی اشتہا انگیز خوشبو نکل رہی تھی۔ بیٹھیے، زارا نے اسے کرسی پر بٹھا دیا اور پھر دوڑ دوڑ کر چٹنی اور اچار کی بوتلیں اس کے آگے رکھنے لگی۔ زنیر احمد کو 2 مہینے ہو گئے تھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے۔ آج اسے احساس ہوا کہ گھر کیا ہوتا ہے اور عورت کے ہونے میں کیا دلکشی ہے۔ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، وہ ایک منظم گھر ہوتی ہے، اس کے پاس محبت اور شفقت کے علاوہ بھی دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا گھر اور ان کے گھر میں بیٹھ کر کھانا۔ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو کس قدر فضول اور غیر ضروری سی شے تصور کرتے ہیں، زنیر احمد سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ دونوں میز پر آ کر بیٹھ گئیں۔ زارا سوپ کے گرم گرم پیالے لے آئی تو فیروزہ ایک دم شرارت سے چمک کر بولی، مسٹر نیرو، آپ اور کچھ پئیں گے؟ کچھ اور کیا؟ زنیر نے معصومیت سے منہ اٹھا کر پوچھا، پھر اس کی آنکھوں میں مچلتا سوال پڑھ کر خفت سے ہنس پڑا اور بولا، نہیں، یہی سوپ چلے گا۔ دیکھیں تکلف نہ کریں، یہ امریکہ ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ مسکرائی اور ادا سے بولی، آپ پاکستانی لوگ کبھی دل کی بات نہیں بتاتے، ہمیشہ پردہ ڈال کر بات کرتے ہیں، ہم بالکل برا نہیں مانیں گے۔ ہمارے ہاں تو امریکن اور یورپین مہمان بھی آتے ہیں، ہمارے ملے جلے دوست ہیں۔ اس وقت گھر میں بیئر ہے، اگر آپ کہیں تو میں پیش کر سکتی ہوں۔ نہیں، زنیر ایک دم بولا، نہیں واللہ میں نہیں پیتا، نہ عادت ڈالنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ لوگوں سے کیسی شرم۔ اس پر زارا نے فخریہ انداز میں فیروزہ کی طرف دیکھا اور سوپ پینے لگی۔ زنیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جی بھر کر کھانے کی تعریف کی اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ 2 مہینے بعد آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔
خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ بعد میں فیروزہ اٹھ کر ایرانی قہوہ بنا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں اتنے گھل مل گئے کہ زارا بولی، فیروزہ کیوں نہ مل کر نیرو کا مسئلہ حل کر دیں؟ کون سا مسئلہ؟ فیروزہ نے پوچھا۔ وہی کھانے کا مسئلہ۔ ہاں، فیروزہ جمائی لے کر بولی، ہے کوئی تجویز تمہارے ذہن میں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ ہفتہ اور اتوار کے روز ہم تینوں مل کر کھانا پکایا کریں گے اور مل کر کھایا کریں گے۔ اس طرح ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے زارا، کچھ تھوڑا یا سا کام یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ کیوں مسٹر نیرو؟ فیروزہ نے زینیر کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ جی میں جی، فیروزہ بیچ میں بولی۔ اب یہ پھر منافقت کریں گے اور پھر کچھ مختلف قسم کے فکرے کہنا چاہیں گے۔ پیشتر اس کے کہ زارا بھی کچھ کہے، آہستہ سے بولا، میری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر دونوں لڑکیاں کہہ لگا کر ہنسنے لگیں۔ تھوڑی دیر تک ان کو دیکھنے کے بعد زنیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ویکینڈ بہت دلچسپ گزرنے لگا۔ پہلے تو تینوں مل کر ہفتے کے روز سودا لینے جاتے، پھر مینیو بنایا جاتا۔ دونوں لڑکیاں کوکنگ کرتی اور زنیر ان کی مدد کیا کرتا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اسے کھانا پکانے کی تراکیب بھی سکھایا کرتی۔ اور زنیر سوچا کرتا، جب سے وہ پیدا ہوا ہے گھر میں ایک جیسے کھانے کھا رہا ہے، اس نے ایک بار بھی تو نہیں سوچا تھا کہ ایسے معمولی قسم کے کھانے پکانے میں عورتوں کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہوگا۔ بار بار ایک کام کرنا پڑتا ہے۔ پیاز ہی کو لیجیے، دن میں جتنی مرتبہ کھانا پکائیں اتنی مرتبہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر مردوں کو گھر میں ایک کام بار بار کرنا پڑے تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اپنا بچہ کس سے پیارا نہیں ہوتا، مگر بار بار بچے کو غسل خانے لے جانا پڑے یا اس کی نکر بدلنی پڑے تو مرد کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اسے یہ سب کام گھٹیا لگتے ہیں جنہیں صرف عورت کر سکتی ہے۔ واقعی اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کس طرح آباد ہوتی؟ مرد تو بس مسند نشین شہنشاہ بن کر بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ اور بھی بہت سے پردے ہٹے تھے زنیر احمد کی آنکھوں سے۔ ایک روز اچانک زارا کی ممی آ گئی۔ زارا نے بغیر کسی قسم کی جھجک کے زنیر احمد کو اپنی ممی سے ملوا دیا۔ اب زارا کی ممی کی ایک مجبوری تھی، ہر آدمی کو یوں جانچا کرتی جیسے داماد ڈھونڈنے نکلی ہوں، خصوصاً اگر نوارد پاکستان کا ہوتا تو بالکل CID کا محکمہ بن جاتی۔ 2 دن وہ زارا کے اپارٹمنٹ میں رہی۔ دونوں دن شام کو زنیر احمد کے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی اور کریت کر سوال کرتی، تمہارے والدین کہاں کے رہنے والے ہیں بیٹا؟ جی وہ تو سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ اور دادا دادی؟ جی مجھے کچھ اچھی طرح یاد نہیں، بس ہندوستان سے ہجرت کر کے سارا گھرانہ سرگودا آ بسا تھا، غالباً وہاں لدھیانہ میں رہتے تھے۔ وہاں کچھ زمینیں وغیرہ بھی ہوں گی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں جی۔ معلوم تو اس طرح ہوتا ہے بیٹا، اگر پاکستان آ کر تمہارے دادا دادی کو زرعی زمین یا کوئی جائیداد ملی ہو جو انہوں نے آگے اپنے بچوں میں تقسیم کی ہو تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی شکر گڑھ کی طرف ہماری تھوڑی سی زمین ہے، میرے دادا زمینداری کرتے تھے، مگر ابا جی تعلیم کے سلسلے میں لاہور آ گئے تھے، پھر وہ وہیں ٹک گئے، وہیں شادی کر لی۔ ہم سب لاہور میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو لاہور ہی کے شہری سمجھتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ جی ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑا کنبہ ہے۔ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ میری 5 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ہوں گی تم سے؟ جی ہاں، باقی 2 مجھ سے چھوٹی ہیں، مگر دونوں کے نکاح ہو چکے ہیں۔ اب میں جاؤں گا تو رخصتی ہو جائے گی۔ اور تمہارا دوسرا بھائی؟ جی وہ بھی بہت چھوٹا ہے، یعنی 12 برس کا ہے۔ 12 برس کا؟ ممی حیران ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، اچھا تمہاری ممی چاہتی ہوں گی تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہو۔ اچھا۔ تھوڑی دیر الٹ پلٹ کے سوال کر کے پھر وہ زنیر احمد کے رشتہ داروں کی طرف آ جاتی، کون کس عہدے پر ہے، اور زنیر احمد صاف سب کچھ بتا دیتا۔ جو کچھ پوچھتی تھی وہ بتانا تو اس کا فرض تھا نا۔ 2 دن زنیر احمد کا ٹھونک بجا کے انٹرویو لینے کے بعد ممی چلی گئی، مگر جاتے جاتے زارا سے کہہ گئی، اس بیچارے کا خیال رکھا کرو۔ فیروزہ نے زارا کو آنکھ ماری، بعد میں بولی، لڑکا تمہاری ممی کو پسند آ گیا ہے؟ تمہاری ممی کو تو لڑکے پسند کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر ممی کیا کریں گی بیچاری؟ ان کو ادارہ خدمت خلق کھول لینا چاہیے۔ اس پر دونوں ہنسنے لگی۔ ممی نے جا کر ڈیڈی سے بھی یہی کہا ہے، اچھا لڑکا ہے، کھاتے پیتے لوگوں کا بیٹا ہے، 2 سال کی ٹریننگ پر آیا ہے، وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد لڑکی چاہے تو اس کی مہار موڑ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے امریکہ لے آئے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ ڈیڈی نے بیزاری سے کہا، توبہ ہے،
میں تو ایک بات کہہ رہی تھی آپ سے۔ ایسی کئی باتیں تم مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہو۔ ہاں تم باپ ہو نا، اس لیے تم ماں کی طرح نہیں سوچ سکتے۔ یہ زمانہ ماں باپ کے سوچنے کا نہیں۔ ڈیڈی نے پائپ کا کش لے کر کہا۔ بچے خود اپنے بارے میں بہتر سوچ لیتے ہیں۔ زہرا بچی نہیں، اس کو خود فیصلہ کرنے دو۔ وہ تو MS کے بعد نوکری کرنے کا سوچ رہی ہے، تو نوکری کر کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تم تو بالکل امریکن ہو گئے ہو۔ ممی برا مان گئی۔ ڈارلنگ، تم اپنے ہی بارے میں سوچے جا رہی ہو۔ اس لڑکے کے بارے میں سوچو، آیا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ وہاں اس کی منگنی یا نکاح تو نہیں ہو چکا؟ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لے گا۔ زارا کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ بس ممی اٹھ گئی۔ تم مرد کی نگاہ کو کیا پہچان سکتے ہو؟ تم مرد تو اپنے آپ میں مگن رہتے ہو۔ مرد کی نگاہ صرف عورت پہچانتی ہے، خواہ کسی عمر کی عورت ہو۔ آپ ابھی تک بس میں آ جا رہے ہیں، ایک کار کیوں نہیں خرید لیتے؟ زارا نے سڑک پر زنیر احمد کو اترتے دیکھ کر کہا۔ کار کیسے خرید لوں؟ یہاں امریکہ میں کاریں بہت سستی ہیں، خصوصاً سیکنڈ ہینڈ کاریں تو $100 یا $200 میں بھی مل جاتی ہیں۔ خرید لیں، جاتے ہوئے بیچ جائیے گا۔ مگر مجھے تو یہاں کے ٹریفک کی ہی سمجھ نہیں آتی۔ سب آ جائے گی۔ یہاں موٹر چلانا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی نہیں، یہاں ٹریفک کا نظام اتنا منظم ہے کہ یہاں موٹر چلا کر مزہ آ جاتا ہے۔ میں تو بلکہ پاکستان میں موٹر نہیں چلا سکتی۔ واقعی؟ ہاں، اس بد نظمی میں موٹر چلانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، موٹر چلاتا جاتا ہے۔ چند بڑی سڑکوں کے علاوہ جہاں ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے، باقی ہر جگہ بڑی بد نظمی ہوتی ہے۔ مگر ہمیں تو اس نظم میں خوف آتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر اتنے اشارے لکھے ہوئے، ذرا سی غلطی پر پکڑے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے ٹریفک پر سپاہی نہیں، فرشتے مقرر ہوں۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، یہاں آپ ذرا سی کوتاہی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بھول چوک ہو جائے گی تو فوراً دھر لیے جائیں گے۔ اس لیے تو یہاں لوگ ٹریفک کے قوانین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہاں، تو آپ مجھے ناڑی کو پھنسانا چاہتی ہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ زارا ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی اور سڑک پر کھڑی تھی۔ ذرا دور ان کا اپارٹمنٹ تھا۔ دونوں کا رخ اپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ نہیں، میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی ہوں امریکہ آئے ہیں تو کچھ دن اچھے گزاریں، سیر سپاٹے کریں، کچھ سیکھیں۔ بے شک دفتر بس میں ہی جائیں، مگر چھٹیاں تو اچھی گزریں۔ جبکہ آپ کو اچھا خاصا الاؤنس مل رہا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو صبح کا اخبار دیکھنا شروع کریں نا۔ کون معاملہ طے کرے گا؟ فون کر کے دیکھیے، ڈیلر خود آپ سے ملنے آ جائے گا۔ مگر میں تنہا ان سڑکوں پر پھنس جاؤں گا۔ دیکھیے، میں اور فیروزہ باری باری آپ کے ساتھ ڈرائیونگ پر جایا کریں گے اور آپ کو سڑکوں کے نام اور ٹریفک کے سارے اصول سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ میں بہت ڈر رہا تھا۔ آخر آپ لوگ اتنے ڈرپوک کیوں ہوتے ہیں؟ ڈرپوک نہیں ہیں ہم، شاید ہمیں احساس کمتری ہے کہ ہم ایک غریب ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہر قوم کے باشندے کے پاس عزت نفس ہونی چاہیے اور اسے یہ سوچ کر ملک سے باہر آنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا نمائندہ ہے اور بہتر کارکردگی اور دیانتداری سے اپنے ملک کا نام اونچا کرے گا۔ اس کے بعد احساس کمتری کا جواز نہیں رہتا۔ محنت کرنا، مشقت کرنا اور عزت کی روٹی کھانا کوئی بری بات نہیں۔ اب دیکھیں نا، امریکہ اور یورپ کتنے امیر ملک ہیں، ساری دنیا نے ان کے آگے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، مگر انہی ملکوں کے باشندے ہمارے جیسے غریب ملکوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ان کو بھی روزگار وہاں لے جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں نہرو صاحب، دیانتداری اور محنتی آدمی کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ماضی شاندار رہا ہے، ہمیں شاندار کام کرنے چاہیے۔ غریب ہونا معیوب نہیں، بد دیانت ہونا معیوب ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں صلاحیتوں کی کمی نہیں۔ زنیر نے حیرت سے پلٹ کر زارا کی طرف دیکھا اور مزید حیران ہو کر بولا، کمال ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ بھائی، وطن تو وطن ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ہم جس زمین پر بھی رہیں، ہمارے اندر وطن کی خوشبو رہے گی۔ بے ضمیر لوگ اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں یا اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کاش آپ پاکستان میں ہوتی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، میں جہاں بھی ہوں میں پاکستانی ہی ہوں، بلکہ میرا اس جگہ پر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ملکوں میں بھی کچھ ضمیر فروش ہم وطن آ کر آباد ہو گئے ہیں، جو اپنی گھٹیا حرکتوں سے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم آگے آ کر واضح کرتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں، ایسے ہیں۔ آپ نے تو آج بالکل نئی باتیں بتائی ہیں۔ آپ نئے آئے ہیں نا، کچھ نہیں جانتے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ہم وطنوں سے ملاؤں گی۔
جن سے مل کر آپ کو واقعی افسوس ہوگا، کیونکہ وہ اپنا دین ایمان سب ڈالر کو سمجھتے ہیں اور ڈالر کی خاطر گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر سکتے ہیں۔ واقعی؟ جی ہاں، اور مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو فیشن کے طور پر اپنے ملک یا اپنے ملک کی مصنوعات کو برا کہتے ہیں اور خام خواہ اپنے ملک کا مقابلہ بڑے بڑے ملکوں سے کرنے لگ جاتے ہیں، مگر اپنے ملک کی ترقی میں ذرا بھی حصہ نہیں لیتے۔ یہاں ہیں ایسے لوگ جو 2-4 سالوں بعد پاکستان جاتے ہیں تو واپس آ کر 100 باتیں بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس نے اپنے وطن کو گالی دی گویا اپنی ماں کو گالی دی۔ واہ! زنیر احمد جھوم اٹھا، کیونکہ جب سے وہ امریکہ آیا تھا وہ بھی ایک ایک بات سے متاثر ہو رہا تھا اور اس کا موازنہ اپنے وطن کی ہر بات سے کرتا رہتا تھا۔ آپ کی باتیں سن کر تو ایک دم گھر یاد آ گیا۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑی۔ گھر یاد آ گیا ہے یا کوئی اور بھی؟ زارا نے یہ فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زنیر احمد نے اس ادھورے فقرے کو بڑھ کر پکڑا نہیں، اسے کلپنے کے لیے فضا میں چھوڑ دیا اور اس بڑی بڑی خوبصورت لڑکی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ دور سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی ڈوبتی شعاؤں کی سیدھ میں دونوں چلے آ رہے تھے۔ یہ ڈوبتی ہوئی زرد سنہری شعائیں اس گندم کی طرح سنہری لڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ آمنے سامنے سونا ٹکرا رہا تھا۔ سونے میں سے آگ نہیں، ٹھنڈک نکلتی ہے۔ یہ ٹھنڈک زنیر احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس کا بے اختیار دل چاہا آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد بازو کی زنجیر بنا لے اور بالکل اسی طرح چلنا شروع کر دے جس طرح نوجوان امریکن لڑکے اور لڑکیاں چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ہفتے لانگ ویکینڈ آ رہا ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، زنیر بولا، ہم نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا ہے، آپ چلیں گے؟ کون کون جا رہا ہے؟ میں اور فیروزہ، اور آپ اگر جانا چاہیں تو؟ فیروزہ بھی جائے گی؟ تو پھر کیا خاک مزہ آئے گا۔ کہنے کو تو زنیر نے یہ کہہ دیا مگر ایک دم شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ زارا معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، فیروزہ کا بوائے فرینڈ عبد الکریم بھی ساتھ جا رہا ہے۔ ہیں؟ اس کا فرینڈ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک انڈونیشین مسلمان ہے، یہاں رہتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا۔